का शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और गलत मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायतो स्कूल मंडी बहाउद्दीन में इस वक्त हम मौजूद हैं और मैं हूं मजहर दानिश, आज के इस प्रोग्राम का मेज़बान। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अब्दुर्रहमान शाकिर साहब और हमारे लाहौर से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं आगर नदीम सहर साहब। आज हम गुफ्तगू करेंगे मंडी बहाउद्दीन की अदबी तारीख का कि मंडी बहाउद्दीन मज़ाफ़ात में उमूमन कहा जाता है जी, मज़ाफ़ात में जो अदब है वो इस काबिल नहीं होता और कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे रखा जा सके। लेकिन आज हम ये बताएंगे कि मंडी बहाउद्दीन जो कि एक मज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पे किस किस्म का अदब तख्लीक किया जा रहा है और यहाँ पे कितने लोग हैं जो अदब तख्लीक कर रहे हैं। हम शुरू होंगे सूफी मैगज़ीन से। एक ज़माने में, ये मैं बात कर रहा हूँ 1915-16 के ज़माने, यहाँ पे सूफी मैगज़ीन यहाँ से छपना शुरू हुआ। अच्छा, सूफी मैगज़ीन में उस ज़माने के बड़े ही नामवर जो अदीब और शुअरा हैं वो इसमें लिखा करते थे। और आपको ये सुनकर हैरत होगी, जो खुतबा इलाहाबाद है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, उसका जो पहला उर्दू तर्जुमा है, जो वर्जन है, वो यहाँ से छपा था मंडी बहाउद्दीन से सूफी मैगज़ीन में। यहाँ जनाबे सीमाब अकबर आबादी जैसे लोग जो हैं वो तशरीफ़ लाते रहे और उनका कलाम सूफी की जीनत बनता रहा। खुद अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो है शुरू का वो सूफी मैगज़ीन में छपता रहा है। हम सूफी मैगज़ीन से स्टार्ट लेंगे क्योंकि सूफी मैगज़ीन की बड़ी खिदमत हैं उस ज़माने में अदब की तरवीज के हवाले से। इस सिलसिले में हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त आगर नदीम सहर साहब, इन्होंने उस पर 2-3 मुसलसल कालम भी लिखे। तो आगर साहब आप जी दानिश साहब, ये बात तो बड़ी मारूफ है। आगर नदीम सहर इन्होंने सूफी मैगज़ीन और उनकी खिदमात के हवाले से पाकिस्तान के कौमी अखबारात में 3 उनके करीब कालम लिखे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब आगर नदीम साहब से कि वो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ। नाज़रीन, सूफ़ी जो है, मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन की जो अदबी तारीख़ है वो सूफ़ी के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि दानिश साहब, आपने इकबालियात को बहुत पढ़ा। आप इकबालियात, माहिर इकबाल मैं आपको कहता हूँ, मंडी बहाउद्दीन के अंदर जिस शख्स के जिसने इकबाल पर वाकई काम किया उसमें मजहर दानिश साहब का नाम आता है। और सूफ़ी पर खैर बहुत काम हुआ, बाद में एमफिल का थीसिस भी हुआ, एक खातून ने किया डॉक्टर सलम खान की निगरानी में। जी जी। सूफ़ी का जो आगाज़ है वो 1909 के अंदर हुआ, यानी आप जो समझे कि 20वीं सदी के बिल्कुल पहली दहाई के अंदर। का शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और गलत मालूमात के लिए बेल आइकन। बड़ी हैरानी हुई, मेरे कानून जिस तरह सामने पड़ी है, आप जानेंगे कि सूफ़ी के अंदर जो उसके कलमी माविनीन थे उसमें ख्वाजा हसन निज़ामी सर, इल्ताफ सनहाली, शाकर मेरठी, मौलाना अहमद हसन शौकत, सराजुद्दीन साहब, और उसके अलावा जो मेरे पास फहरिस्त है उसमें अकबर इलाहाबादी, सेमाब अकबर आबादी और फिराक दहलवी, अल्लामा इकबाल, मीर वलीउल्लाह, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, जोश मली आबादी, मौलाना हसरत मोहानी, अहमद नदीम कासमी, सैयद जमात, ये सारे लोग बड़े लोग सूफ़ी के अंदर छपते रहे। मतलब आप अंदाज़ा करें कि वो लोग सूफ़ी को अपनी तहरीरें फ़ख्र समझ के बेचते थे। मतलब मैंने ये भी तारीख में पढ़ा कि उस ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर 2 बड़े प्रेस थे। एक सूफ़ी पब्लिकेशन था हिंदुस्तान में जो पिंडी बहाउद्दीन के अंदर था, मंडी बहाउद्दीन में, और एक कलकत्ता के अंदर था। अल्लामा राशिदुल खैरी, जिसे हम उर्दू का अफसाने का आगाज़ कहते हैं सर, राशिदुल खैरी के 3 से 4 नावल जो पहली दफ़ा छपे वो पिंडी बहाउद्दीन सूफ़ी से छपे, जबरदस्त, यानी सूफ़ी प्रेस से छपे। तो आप हैरान होंगे कि उर्दू अफसाने की रिवायत में जो बड़ा नाम हमारे यहाँ है, इस पे हालांकि बहस होती रही कि प्रेमचंद को कहें या किसको कहें, लेकिन राशिदुल खैरी पर इत्तेफाक है कि वो उर्दू अफसाने का नुक्ता आगाज़ है। और राशिदुल खैरी के 3 नावल और कई अफसानों के मजमूए जो सूफी प्रिंटिंग प्रेस मंडी बहाउद्दीन से छपे। इसके अलावा फिर जो मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी में एक पेपर भी पढ़ा अल्लामा इकबाल के हवाले से कि कम अज कम 200 के करीब नज़में, गज़लें, उनके लेक्चर्स, उनके तराजुम, उनके खुतबात, उनकी मजहबी तकारीर
ان کی عید کے موقع پر ہونے والی تقاریر کو پہلی دفعہ صوفی نے چھاپا. صحیح. تو صوفی کا ایک بڑا معیار ہے. اس کے بعد یہ الگ بحث ہے کہ صوفی جو ہے اس پر پابندیاں بھی لگتی رہیں, وہ کچھ عرصے کے لیے بند بھی ہوتا رہا, جو انگریز حکومت آپ کو پتا ہے اس دور میں کرتی رہی. غدر کے بعد جو انگریزوں نے یہاں یلغار کی اور جو شب خون مارا ہمارے پرنٹنگ پر بھی, پریس پر بھی اور اوور آل بھی. تو منڈی بہاؤالدین کی تاریخ کا جو میں آغاز ہے وہ میں صوفی سے کرتا ہوں. اب اقبال کے حوالے سے آپ بات کریں کہ اقبال نے ظاہر بات ہے صوفی پر بہت سارا لکھا اقبال نے. ظاہر ہے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا, بلکہ ایک وہ مزے کی داستان بھی ہے کہ میں اس علامہ اقبال کے کلام کے چھپنے کے حوالے سے صوفی صاحب اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہوا ایسا کہ صوفی صاحب نے بغیر پوچھے علامہ اقبال کے, گجرات کے جو پیر تھے انہوں نے صلح کروایا. وہ ہوا یہ تھا کہ بغیر پوچھے کلام چھاپ دیا. علامہ اقبال کو کچھ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو انہوں نے صحیح نہیں کیا. تو کیا کیا کہ علامہ اقبال تو کیونکہ لاہور میں رہتے تھے, انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا. اب صوفی صاحب کے لیے یہاں سے لاہور میں جا کے وہ تاریخ بہت بڑا مشکل کام تھا. لہذا علامہ اقبال جو ہیں وہ پہلے جو صوفی صاحب ہیں, یہ ہمارے یہاں پہ جو ایک بہت بڑی گدی ہے یہاں, یہ قریب میں جلال پور شریف میں جو صوفی صاحب ہے وہ مرید تھے جلال پور شریف والوں کے. تو صوفی صاحب نے سید غلام حیدر شاہ جلال پوری جی ان کے مرید تھے, اور انہوں نے ان سے بات کی کہ ایسے ایسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے میری جان چھڑوائی جائے. تو انہوں نے پھر جو ایوان شریف والے پیر ہیں ان سے بات کی, تو علامہ اقبال ان کے بڑے معتقد تھے, تو وہ بیچ میں پڑے. تو خیر اس طرح سے وہ ایک تصفیہ ہوا. لیکن اچھا یہ ایک میں بڑا ہے کہ صوفی کا جو آغاز ہے وہ ٹوٹلی تصوف پر تھا. جی بالکل. صوفی کی جو بیسک خدمات ہیں وہ تصوف ہے. اور تصوف کے میں محسن لاہوری کا ایک قطعہ سناتا ہوں. جی. حامی دین متی صوفی محمد دین ہے, واہ واہ, اور چشمہ فیض کا پنڈی بہاؤالدین ہے. واہ واہ. یہ سامعین کرام, ناظرین کرام, میں بتاتا چلوں کہ منڈی بہاؤالدین کا جو پرانا نام ہے وہ پنڈی بہاؤالدین تھا. بالکل. جی. تو حامی دین متی صوفی محمد دین ہے, اور چشمہ فیض کا پنڈی بہاؤالدین ہے, جس سے ایک جوئے معاف و معرف ہیں رواں, ہو رہی سیراب جس سے کشت اہل دین. واہ واہ. اچھا یہ اس کے علاوہ مطلب ایک اور بھی یہ غلام نبی صابر کا پورا ایک, یہ جو میں نے محسن لاہوری کا سنا ہے یہ فروری 1915 میں چھپا یہ قطعہ. اس کے بعد یہ صوفیوں کا ہے دل و جان سے پیارا صوفی, راحت جان ہے کیا راج دلارا صوفی, تو ہے پیارا تیرے مضمون بھی سارے پیارے, نام بھی صلی اللہ کیسا ہے پیارا صوفی. یعنی یہ کہ پوری فہرست ہے اس میں. اچھا اس میں ایک ناظرین کے لیے بڑی دلچسپ بات ہوگی کہ صوفی صاحب بڑی ہماجیت شخصیت تھے. ابھی بھی یہ جو ڈاکخانہ ہے پرانی پنڈی میں, اس کو آب حیات ڈاکخانہ کہتے ہیں. تو یہ آب حیات ایک شربت تیار کیا کرتے تھے جو ہر قسم کی بیماری بالکل صوفی صاحب حکیم بھی تھے. تو خیر میں نے یہاں یونس صاحب ہیں, شیخ یونس صاحب, ان سے پوچھا کہ صوفی صاحب کے کہتے تھے وہ ایوننگ میں آتے تھے اور تانگے پہ بڑے مطلب سبھاؤ والے آدمی تھے. تو ایک پوری منڈی بہاؤالدین کا وہ تانگے پہ چکر لگایا کرتے تھے. میں نے ان کو دیکھا یہاں جو یہ بڑی مسجد, بڑی مینار والی مسجد ہے, یہاں پہ چونکہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی تو یہاں پہ مسلمانوں کو مسجد نہیں بنانے دیتے تھے. تو کئی دفعہ کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئی. تو صوفی صاحب نے انگریز کو لاہور میں لکھا, جو اس وقت وہاں پہ ان کے بیٹھتے تھے واسطائے یا جو بھی, ان کو لکھا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ, ایک مسجد ہونی چاہیے. تو یہاں ہندو کہتے تھے کہ اس سے مذہبی جو منافرت ہے وہ بڑھے گی, لہذا مسجد کی ضرورت نہیں, مسلمان بہت کم ہیں. تو صوفی صاحب نے کیا کیا کہ انگریز کو لکھا کہ آپ خود آ کے چیک کریں. تو انہوں نے ارد گرد کے جتنے دیہات تھے ان دیہاتوں سے لوگوں کو جمع کیا, اور وہ ایک دن یہاں منڈی بہاؤالدین میں آ کے ٹھہرے, اور اس دن جب وہ چیک کرنے کے لیے آئے تو سینکڑوں لوگوں نے اس جگہ پہ جہاں پہ مسجد ہے, یہاں پہ وہ جو پرالی ہوتی ہے ہمارے یہاں گندم کی, وہ بچھا کے تو انہوں نے نمازیں پڑھی. تو انگریز نے دیکھا, اس نے کہا تو اچھی خاصی تعداد ہے, تو انہوں نے مسجد کی. تو یوں اجازت دے دی, یوں یہ مسجد. میں یہ بتاؤں کہ صوفی جو ہے وہ 1919 سے لے کر 1940 تک جو شائع ہوتا رہا, انگریز کی طرف سے اس کو 5 دفعہ وارننگ لیٹر جاری ہوا, 2 دفعہ اس کی اشاعت بند ہوئی, اور ایک دفعہ انگریز حکومت نے اس پر انتشار پھیلانے والا مواد شائع کرنے کے الزام میں ڈکلریشن بھی کینسل کر دی اس کی, اور اس کو 3 دفعہ بلیک لسٹ بھی کیا گیا اس رسالے کو. اور مزید میں
مطلب ایک لمبی فہرست ہے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ صوفی نے مثلا دوسری جنگ عظیم کی پیشن گوئی صوفی نے پہلے کر دی کہ ایک اور جنگ عظیم ہوگی جو پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگی, اور واقعی ایسا ہوا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ صوفی نے مزید کئی ایسے مثلا دسمبر 1921 میں صوفی نے پیشن گوئی کی کہ مستقبل میں دنیاوی ترقی کا مرکز برطانیہ سے امریکہ منتقل ہو جائے گا. ایسے ہی ہوا. یعنی صوفی کے اندر جو لکھنے والے لوگ تھے جن میں نے کچھ کے نام بتائے, وہ 100 کے قریب وہ لوگ ہیں جو ہمارے ادب کا بڑا اہم نام ہے, بڑے وہ صوفی میں لکھتے رہے, اور ان میں وہ واقعی خود بھی صوفی تھے, لکھنے والے بھی تصوف سے جڑے ہوئے تھے. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں صوفی کے زمانے میں کون کون سے رسالے تھے, سادھو, درویش, بساطنہ جوگی, الف, طریقت, نظام المشائخ, معارف, انوار الصوفیہ, طلوع آفتاب, یہ سارے وہ تھے جو ہندو مسلم پرچار کر رہے تھے رسالے. لیکن جب صوفی آیا تو وہ کہتے ہیں کہ سارے رسالے ان کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو گئی اور صوفی کی سرکولیشن آگے چلی گئی. اتنا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صوفی کے میں نے بہت کوشش کی کہ میگزین ملے, اس کی کوئی جو ہے فائل کاپی مل جائے, لیکن منڈی بہاؤالدین میں شاید اگر میں یہ پروگرام جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو معلوم ہو, میں نے بہرحال بہت کوشش کی یہاں نہیں, بہت سی کوششوں کے بعد جہاں وہ مجھے مواد نہیں ملا, لیکن ایک منگھانی شریف جو ہے وہ خانقاہ ہے, وہاں پہ بڑی خوبصورت لائبریری ہے. جو جلال پور کا آپ نے پیر صاحب کا ذکر کیا جن کے مرید سے صوفی صاحب, وہاں ایک مجھے نوجوان جس یونیورسٹی میں ملا جو پیر صاحب کے لیکچرز پر کام کر رہا تھا, جو غلام حیدر جلال پوری صاحب کے لیکچرز تھے ان پر کام کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے صوفی کے رسالے بہت اکٹھے کیے ہیں. اچھا مجھے ادریس قریشی صاحب نے بتایا, ادریس قریشی ہمارے منڈی بہاؤالدین کا مزاح کا بڑا اہم نام ہے, وہ حکیم فخر افتخار فخر کے بیٹے سے ملتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی کچھ کلیکشن موجود ہے صوفی کی. اچھا صوفی کا جو کام ہے میں ناظرین کو بتا دوں کہ صبغہ فاروق نامی طالبہ نے مجلہ صوفی اور علامہ اقبال کے موضوع پر ایم فل کا تھیسس کیا. ٹھیک ہے, اور اس اوپن یونیورسٹی سے کیا, ڈاکٹر سہیل احمد خان کی شاید نگرانی میں, ہاں سہیل احمد خان صاحب کی نگرانی میں ہوا یہ تھیسس, ایم فل کا تھیسس ہے, صبغہ فاروق نے کیا. اور میں آپ کو اس کا وہ تاریخ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس سن میں ہوا تاکہ ناظرین آپ اس کو. صبغہ فاروق نامی تھیسس 2000 سن 2000 کے اندر ہوا تھیسس یہ, اور جس میں صبغہ فاروق کا موضوع تھا علامہ اقبال اور مجلہ صوفی, مقالہ برائے ایم فل اردو, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, یہ 2000 کے زمانے کی بات ہے. اس میں اقبال کا صوفی سے تعلق, اس کے بعد صوفی کی ادبی تاریخ, منڈی بہاؤالدین اور ادبی صوفی کا تعلق, اس ساری چیزوں کو اس نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. میرے خیال صوفی پر بہت بات ہو گئی. اچھا صوفی کے بعد یہ تو میگزین کے حوالے سے تھا کہ جو یہاں اصل میں ہم بات اب کرنا چاہ رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کی جو ادبی صورتحال ہے, یہاں پہ بڑے نامی شعراء ہوئے ہیں جن میں بالکل احمد یار مرالوی, یہ 1700 کی بات ہے, اور احمد یار مرالوی کے بعد دائم اقبال دائم بہت بڑا نام ہے پنجابی ادب میں. دائم اقبال دائم جو ہے جو 2-4 بڑے پنجابی کے شاعر ہیں ان میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ کتاب میرے پاس ہے, پروفیسر علی اکبر غازی انہوں نے یہ کام کیا ہے. یہ کتاب میرے سامنے ہے, تذکرہ شعراء منڈی بہاؤالدین. یہ علی اکبر غازی صاحب پنجابی کے پروفیسر تھے, ملک وال میں, بیسکلی سیالکوٹ سے تعلق ہے. انہوں نے 370 کے قریب ضلع بھر سے شاعروں کی کلیکشن اس کتاب کے اندر کی. اور انہوں نے جو ابھی احمد یار مرالوی کا نام لیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ احمد یار مرالوی 1768 میں پیدا ہوئے تھے قلعہ اسلام گڑھ کے اندر. یہ جو اب ہم نام لیں گے, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ کو ان کتابوں کے نام چاہیے تو یہ کتاب جو ہے یہ پروفیسر علی اکبر غازی کی کتاب ہے. اور میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں پریس بھی تاکہ ناظرین کے لیے آسانی ہو جائے. یہ شادرہ لاہور ایک ادارہ ہے, ادارہ پنجابی لکھاریاں شادرہ لاہور, وہاں سے چھپی ہے, آپ وہاں سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. تو احمد یار مرالوی کی ساتھ بات کر رہے ہیں. ہاں جی, احمد یار مرالوی کے بعد میں کہہ رہا ہوں ایک بڑا نام پھر ہے دائم اقبال دائم صاحب کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے کہ جو پنجابی ادب کے 2-4 بڑے شاعر ہیں ان میں ان کا نام نامی آتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس میاں سراج بادشاہ پوری ہیں, وہ بڑے پنجابی کے, تو انڈیا میں بھی کام ہوا, ان پہ تو پی آئی ڈی کا کام ہوا, پی آئی ڈی لیول کا. سراج صاحب اسی طرح شیر محمد ہیں غالباً چوٹ دھیرا سے, وہ وہاں سراج صاحب بادشاہ پور سے ہیں میرے خیال سے. جی وہ بادشاہ پور سے ہیں. سراج صاحب کا بہت کام ہے, ہمارے جو شروع کے لکھنے والے ہیں ان میں سراج صاحب کا بڑا بنیادی نام ہے. میں دانش بھائی سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر ہم ہمارے ناظرین اگر ہم اس کی لسٹ نکالنا شروع کر دیں بہت لمبی ہو جائے گی, کیونکہ ہر بندے کا بہت سارا کام ہے. ہم صرف ان کے نام بتائیں گے اور کچھ بنیادی معلومات دیں گے. باقی انشاءاللہ یہ پروگرام, یہ سیریز ہے, ہم کوشش کریں گے دانش صاحب ہر مہینے
کیا خیال ہے؟ ہر مہینے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں. لیکن میں ادریس قریشی صاحب کا سوال لے رہا ہوں. ادریس قریشی صاحب سن رہے ہیں ماشاءاللہ میں. ادریس قریشی صاحب کا نام آتی ہے ہمارے چہروں پہ ہنسی آ جاتی ہے کیونکہ منڈی بہاؤالدین کا جو اچھا ایسا ہے کہ درجہ بدرجہ ہم نیچے آتے ہیں. دائم اقبال دائم صاحب کا جیسا کہ شاہ نامہ اسلام جو ہے حفیظ جالندری صاحب کا بڑا معروف ہوا, ہمارے یہاں یا پنجاب میں شاہ نامہ کربلا بڑا معروف ہوا. جی دائم اقبال دائم. اور مجھے یاد ہے ہماری والدہ جو ہے یا ہماری جو پھوپھو تھی وہ بڑی توجہ سے روزانہ اس کو پڑھتی تھی اور ہمیں سناتی تھی. تو گھر کی خواتین بھی شاہ نامہ کربلا جو ہے وہ پڑھ کے بچوں کو سنایا کرتی تھی, تو اس قدر وہ مقبول ہوا. پھر اگر ہم اس سے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو ہمارے ہاں استاد اور اساتذہ جناب کیف عرفانی صاحب کا شو دیکھتے ہیں, ہمارے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں اور غلط معلومات کے لیے بیل آئیکن. اچھا میں ایک اور بات کرتا ہوں ناظرین سے, ہم اس میں حفظ مراتب کا خیال نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو ہم نے لسٹ نہیں بنائی, تو ہو سکتا ہے کسی کا نام پہلے آ جائے کسی کا بعد میں آ جائے, تو یہ تھوڑا سا معذرت ہے کیونکہ ہم نے وہ اس کی سنین وائز لسٹ ہم نے تیار نہیں کی. جی. لیکن کیف عرفانی صاحب جو ہیں بڑے, میں نے خیر میں پہلے بھی اکثر کہتا رہتا ہوں کہ مجھے یہ مطلب حاصل رہا یہ اعزاز کے علماء ادب کے ساتھ بیٹھنے کا, تو جتنی مترنم اردو کیف عرفانی صاحب بولتے ہیں وہ بڑا کام ہے. تلفظ پر سر ان کا کام کمال. ابھی میں ناظرین کو بتا دوں دانش صاحب آج کل بڑا ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, اور یقین جانے میرے سمیت بہت سارے اساتذہ ایسے ہیں جنہیں تلفظ نہیں آتے, یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر, مطلب بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. دانش صاحب نے ایک اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے صحت تلفظ کے نام سے ایک لیکچر سیریز شروع کی ہے جس میں وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ لیکچرز جو ہے ڈیلیور کر رہے ہیں. تو وہ ذرا ناظرین کو بتا دیں. اصل میں یہ کیف عرفانی صاحب جو ہیں ہمارے استاد محترم, اللہ ان کو خوش رکھے, انہوں نے طلبہ کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک کتابچہ مرتب کیا تھا صحت تلفظ کے نام سے. ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دوبارہ اشاعت نہ ہو سکی, جو ان کے پرانے شاگرد ہیں ان کے پاس وہ نسخے موجود ہیں, میرے پاس بھی اس کا پرانا جو ان کے شاگرد ہیں ان کے پاس, تو اس کو بنیاد بنا کر میں نے یہ لیکچرز کا مظہر دانش کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے میرا اس پہ شروع کیا ہے, تاکہ ہم جو ہماری نسل نو ہے اس تک صحیح اردو کو پہنچا سکیں. خیر یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی. تو کیف صاحب کا بیسیکلی یہ کام ہے. کیف صاحب کا بیسیکلی کام ہے, اور میں مجھ سمیت منڈی بہاؤالدین کے میں اگر مبالغہ نہیں کروں گا تو 80% لوگوں کو بولنا جو ہے وہ کیف عرفانی صاحب نے شعر آ گیا. ملے جو اذن تکلم تو میں بھی عرض کروں, وہ کر رہا ہے ستم کی وضاحتیں کیا. واہ واہ. اور اور شعر سر آپ کو بھی آتا ہوگا کہ مل رہی ہے یوں مجھے جرم ذہانت کی سزا, قطرے قطرے کو ترسنا اور سمندر سوچنا. وہ کہتے ہیں کہ وہ عامر ہے فقط لوگوں میں ڈر تقسیم کرتا ہے. وہ عامر ہے فقط لوگوں میں ڈر تقسیم کرتا ہے, میں کٹنے کے لیے تیار سر تقسیم کرتا ہوں, اور امیر شہر مجھ سے اس لیے ناراض رہتا ہے, سمجھتا ہے تمیز خیر و شر تقسیم کرتا ہے. تو بڑے کمال ان کے اشعار اور اتنے خوبصورت اشعار لکھتے ہیں. ان کا مجموعہ کلام جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکا ہے اذن تکلم کے نام سے, اور ایک محبت ساتھ رکھتا ہوں ان کا بھی مجموعہ کلام, اس پہ میں ہی کام کر رہا ہوں, بس تھوڑا وہ التفا میں ہے, تو وہ بھی آ جائے گا. نام آتا ہے. اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں اسی معاصرین کے ساتھ, حکیم افتخار فخر صاحب کا نام آتا ہے. جی منڈی بہاؤالدین میں مشاعروں کی روایت میں دو لوگ جو تھے, اگرچہ مجھے پتہ ہے ان میں کلیش بھی ہیں رہے, حکیم افتخار فخر صاحب اور حکیم ربط عثمانی صاحب, پھر لیاقت حسین لیاقت افضل چراغ. میں حکیم ربط عثمانی صاحب کے شاگردوں میں رہا اور میں اس محفل میں بیٹھتا رہا. ادریس قریشی بھائی حکیم افتخار فخر صاحب کی باتیں بتاتے ہیں اور بہت سارے دوست دیگر. تو منڈی بہاؤالدین میں وہ جو روایت جو مجلہ صوفی سے چلی تھی, جس کو احمد یار مرالوی, پھر اس روایت میں دائم اقبال دائم, پھر اس روایت میں شیر محمد, پھر اس میں میاں سراج القادری صاحب اس روایت میں, پھر اس کے بعد اسی روایت میں منور دہلوی صاحب آتے ہیں, پھر اسی روایت میں کیف عرفانی صاحب آتے ہیں, پھر اسی روایت میں حکیم افتخار فخر ربط عثمانی صاحب آتے ہیں. حکیم افتخار فخر اور ربط عثمانی صاحب جو تھے, جی یہ بیسک نام تھے مشاعرے کے آغاز کرنے کے.
صحیح. اچھا میں یہ ذکر ضرور کروں کہ اس دوران مرتضیٰ برلاس صاحب یہاں رہے, زاہد عمر شاہ یہاں پہ رہے, اور بہت سارے باہر سے لوگ جو یہاں آتے رہے. وہ ڈپٹی کمشنر تھے مرتضیٰ برلاس صاحب میرے خیال سے یہاں پر, ہاں جی, اور انہوں نے مشاعروں کا آغاز جو ہے جاری رکھا. لیکن اس کے آغاز میں جو نام ہے وہ حکیم افتخار فخر اور حکیم ربیعت عثمانی صاحب کا آتا ہے, جس کو ہم بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتے. بنیادی نام ہے یہ تو بالکل. حکیم صاحب افتخار فخر صاحب نے اپنے شاگردوں کی طویل فہرست ہے ان کے پاس, جو ان سے سیکھا. ربیعت عثمانی صاحب سے میں نے اور بہت ساری کی لمبی فہرست ہے جو حکیم صاحب کے مطلب پر آتے تھے, ان سے مشورہ سخن کرتے. جمیل ناز, الطاف بخاری اور رمضان غوری اور شہزاد قیاس اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں آتے تھے. اقبال ساجد وہاں آتے رہے, بہت اچھا بتاتے تھے حکیم صاحب. مشاعروں میں حفیظ جلندری یہاں آتے رہے. میں یہ لائیو کمنٹس کے جی ہاں کمنٹس تھوڑا سا سن لیتے ہیں. رہنمائی کرتا جی جی. افتخار احمد صاحب ہمارے یہاں منڈی بہت دن, ہاں بڑے پیارے ہیں. یہ کون سے افتخار صاحب ہیں؟ علامہ گجراتی صاحب. گجراتی صاحب کو صاحب جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دائم اقبال ایک ایسا نام ہے جو منڈی بہت دن کی شان ہے. ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا ذرا ٹائم دیں اور کی تعارف کروا دیں پلیز. میں افتخار صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. بھی وہ لائیو دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ہم آپ کو وہ آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے, سلامت رہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. احمد صاحب کے سوال کا ذرا جواب جی میں بالکل دائم صاحب کے حوالے سے. افتخار صاحب بات یہ ہے کہ دائم اقبال تخلص دائم ہے. والد کا نام غلام محمد ہے. آپ 13 سپتمبر 1909 میں تحصیل منڈی بہودن کے قصبے واسو میں پیدا ہوئے. دادا کا نام میاں قطب الدین تھا. سلسلہ نسب خاندان مغلیہ سے تھا. آپ کا نام گاؤں کے امام مسجد سید ملک شاہ نے تجویز کیا تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی. بعد ازاں کچھ تعلیم فیصل آباد سے حاصل کی. آپ نے بابا میاں خان کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ نے 1926 میں سونی ماہیوال کی داستان نظم کرنا شروع کر دی, نظم کی شکل میں لکھی. اس کے بعد انہوں نے تفسیر یوسف شاہی منزل ختم الرسول عرف کمبل کوش لکھی. سن 14 جنوری 1951 میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. ان کی فرمائش پر آپ نے شاہنامہ کربلا لکھا. اکتوبر 1984 میں انہوں نے وفات پائی. وہ فارسی اردو کے شاعر تھے. بھائی شاہنامہ کربلا میں ناظرین کو بتاتا چلوں, شاہنامہ کربلا کو ہمارے پنجاب میں وہی حیثیت حاصل ہے جو حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام لکھا تھا. جیسے وہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح پنجاب میں یہ ایک زمانے میں میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گھر کی خواتین بھی پڑھ کے بچوں کو. اچھا دائم صاحب کی کتابوں کے نام افتخار صاحب میں سنا دوں. سونی ماہیوال, تفسیر یوسف شاہی منزل ختم الرسول عرف کمبل پوش, مرزا صاحبان ابراہیم, دریا پنجابی, حال مست, لیلا مجنو, صدائے مجنو, شکوہ پاکستانی اور جواب آسمانی, آئینہ فطرت, بعد شرط, تجلیات, نشائیہ, شاہنامہ کربلا. 17 کے قریب کتب جو ہیں وہ دائم اقبال. اچھا اس میں ایک منظور واصف صاحب کہتے ہیں کہ جو دائم صاحب نے کتابیں تخلیق کی ان کی تعداد 70 کے قریب ہے, لیکن یہ 17 وہ ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, جو ملتی ہیں. لیکن سوال کیا, یعنی آپ ناظرین کسی شخصیت پر اگر تفصیلی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم ضرور سنائیں گے. اور کوئی کمنٹ شاگرد اگر ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے. یہ افتخار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کی کوششوں کو بھی وہ ابھی آ رہے ہیں نا, ابھی آ رہے ہیں. آپ ایک شخص کو ہم جو ہے ایک شخصیت کو یہاں پہ ہم بیان کریں گے. سننے والوں کون کون ہیں؟ خضر نوشاہی صاحب کا ہم ذکر کریں گے کہ نوشاہیہ خاندان کی کتنی خدمات ہیں. ڈاکٹر خضر حسین نوشاہی تو خیر بڑا نام ہے, تھوڑا سا گائیڈ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب کا جو بالخصوص فارسی ادب کے حوالے سے نام ہے, یہ اگر میں مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ اگر میں اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کروں کہ کتنے فارسی کے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, تو میرے ایک ہاتھ کی انگلیاں بھی پوری نہیں ہوں گی. تو اس میں جناب ڈاکٹر خضر نوشاہی صاحب کا نام آتا ہے. مخطوطہ شناسی میں کمال مہارت ہے. ان کے پیچھے روایت بھی ہے نا, خاندانی روایت ہے اور بہت بڑی روایت ہے اس حوالے سے. اور شعر بڑا کمال کا کہتے ہیں اور بدلہ سنگ بہت. جملہ بندہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے ڈاکٹر صاحب جملہ. ہم آپ کو میں ڈاکٹر صاحب سے شاگرد ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت محبت کرنے والے انسان ہیں, بہت شکریہ. اور کوئی دوست کمنٹ کوئی اگر ہے تو دیکھ لیں سر. اچھا اس میں اب چونکہ یہ ہم کیف صاحب کے معاصرین کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر خضر نوشاہی صاحب بھی اسی زمانے میں کیف صاحب کے جو بھی ہے, اور شفیع شاہین صاحب
कमाल मुतरन्नम कलाम पढ़ते हैं और बहुत बारीक बीन है, लफ्ज़ों पे बड़ी उनकी गिरफ्त है और यकीन जाने कि जब भी उनका कलाम सुनते हैं तो ऐसे बंदा आशीष कर उठता है कि कमाल शफी शाहीन साहब असातिज़ा में उनका शुमार होता है और शोहरत गुरेज है, बिल्कुल 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 शोहरत गुरेज है। और अच्छा मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ, ये जो इफ्तिखार साहब हैं ये गुजराती साहब के बेटे ने ये हमारे यहाँ स्कूल के स्कूल यहाँ बनाए हुए, उन्होंने सवालात किए थे। मुझे लगा कि दूसरे हमारे इफ्तिखार अहमद साफी दोस्त हैं, लेकिन अहमद इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया शामिल हुए, ज्वाइन किया और इंशाल्लाह बाकी दोस्तों के मैंने कमेंट पढ़े हैं, हमें हमना जावेद ने ज्वाइन किया है, इसके अलावा नाज़िम सुंदराना साहब ने हमें ज्वाइन की, जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं, आजाद हुसैन आजाद कराची के हमारे मंडी बोदीन से हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र करूंगा, जितने भी दोस्तों ने हाँ जितने लोगों ने ज्वाइन किया मैं अभी उनका नाम भी लूंगा। और मेरे पास फहरिस्त मंडी बोदीन के तमाम लिखने वालों की है, जिनमें रवायत से जुड़े लोग भी हैं, नए लिखने वाले भी हैं। मैंने एक बात यहाँ जरूर करनी है, ये प्रोग्राम किसी भी तासुब पर मबनी नहीं है, हम बिला किसी तासुब बिला किसी इख्तलाफ के बगैर हम उन तमाम लोगों को साथ डिस्कस करेंगे जिन्होंने काम किया है। मैं एक बात यहाँ जरूर कहूंगा, हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं चंद दिन नाम लेना चाहता था लेकिन मुझे यहाँ दोस्तों ने रोक दिया, किसी का नाम नहीं लेना इख्तलाफ की बुनियाद पर, लेकिन एक कहता है जी मैं मंडी बोदनी का नुमाइंदा हूँ, दूसरा कहता है मैं मंडी बोदनी, भाई 100 साल बाद साबित होगा कौन नुमाइंदा है, आने वाली नस्ल साबित करेगी ना। प्रिंटेड काम किसका कितना है, कौन कितना लिख रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, किसके पास शेर है, या कौन लेग पुलिंग की बुनियाद पर आ गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका सुबह से शाम तक सर काम ही है। अगर साहब मेरा मानना ये है, वक्त बहुत बड़ी जो है वो छाननी है, छाननी है, और ये खुद बखुद लोग इसमें वो छन जाते हैं। कोई अब मैं आप बता रहा हूँ 370 शायरों पर मबनी किताब है, लेकिन नाम ये सिर्फ 10-12 का जिंदा है जो हमारे सामने पड़े हुए हैं। हाँ, बाकी बस एक शेर वाले साइड पे हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं आगे हम, मैं जाती तौर पर ना खुद को मंडी का नुमाइंदा समझता हूँ, शाकिर 2 मिनट, ना मैं खुद को, ना दानिश भाई, शाकिर भाई, हम तालिब इल्म हैं, हम कल भी मंडी बोदीन की इज्जत में इजाफा करना चाहते हैं, आज भी इजाफा करना चाहते हैं, किसी इख्तिलाफ के बगैर हम अदब को प्रमोट करना चाहते हैं। हमारे नाजरीन देखते हैं कि दानिश भाई की मेहनतों से उर्दू कॉन्फ्रेंस पहले भी हुई, शाकिर साहब मौजूद थे, आप मदर साहब बाद में भी इंशाल्लाह हुई, और अब दोबारा हम करवाने जा रहे हैं। ये मंडी बोदीन की इज्जत की बात है, इसलिए इख्तलाफात से हटकर मुझे कल से दर्जनों फोन आए सीनियर लोगों के, यार फलां ने मंडी बोदीन का फलां आदमी है उस पर बात करें। मैंने कहा इख्तलाफ की बुनियाद पर कोई बात नहीं होगी, बड़ी मस्बत हम गुफ्तगू करेंगे, मस्बत राय देंगे और हर उस शख्स का नाम लेंगे जिसने मंडी बोदीन में के अदबी मंजरनामे में थोड़ा सा असर छोड़ा है। अच्छा, एक और बड़ा नाम है मंजूर वासिफ साहब। जी सर, मैं तारुफ निकालता हूँ, आप बात। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, मैंने शुरू में जो रूज जो थोड़ा बहुत मुझे आता है वो उन्हीं के तो फैल है। अच्छा, बड़ी हमारी शख्सियत हैं, पंजाबी उर्दू दरवेश में शोहरत गुरेज आदमी हैं और गोजरा से ताल्लुक है, और उन्होंने मजे की बात यह है कि दीवाने गालिब का पूरी का मंजूम पंजाबी तर्जुमा किया, और सिर्फ नहीं, इससे पहले डॉक्टर असीर आबिद साहब ने किया था, और एक मुशायरा हुआ था अहमदनगर में यहाँ, तो मैं उसमें मौजूद था। तो डॉक्टर साहब रात को हम इकट्ठे रहे एक ही घर में, तो सारी रात दीवाने गालिब और उसके तर्जुमे पे बात होती रही। तो बार बार डॉक्टर साहब कहते थे, डॉक्टर असीर आबिद साहब कहते थे, मेरा तर्जुमा तो तालिब इल्मों के लिए है, असल तर्जुमा तो वासिफ साहब का है। तो वासिफ साहब ने 3 तरह का तर्जुमा किया है। एक तर्जुमा वो है उसी बैर में है जिस बैर में गालिब ने खुद लिखा है, एक उस बैर में, एक बैर हीर वारिस शाह में है, और एक तर्जुमा उनकी अपनी पसंदीदा बैर में है। तो लिहाजा 3 दफा उन्होंने 3 बहूर के अंदर हर शेर का तर्जुमा किया है, और इसी तरह फारसी अदब से उन्होंने लातादाद तराजुम किए हैं, और जिन दोस्तों को वो खतूत लिखते हैं, मंजूम लिखते हैं, उनकी तादाद सैकड़ों में है। ईद कार्ड लिखते हैं, मंजूम लिखते हैं, सैकड़ों में है, कतः तारीख लिखते हैं, सैकड़ों में है। उनका काम इतना वकी है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं उस काम को सिर्फ कंपाइल करने लग जाऊं तो एक जो एवरेज एज होती है वो उसी में गुजर जाएगी जितना उन्होंने काम अब तक किया है, लेकिन मंजर पे नहीं आया। ये भी मंडी बहाउद्दीन के वो लोग जो अदब दोस्त है, उन पे एक कर्ज है
کہ کہیں وہ کام اتنا بڑا جو وقی کام ہے وہ کہیں وقت کی گرد کے نیچے دب نہ جائے. ایسا نہ ہو. مطلب آپ کی بات ٹھیک ہے. مثلا حکیم افتخار فخر صاحب کا کام سامنے نہیں آ سکا. ہاں دائم اقبال دائم کے 70 کتب ہیں, 17 کے بعد کوئی کتاب سامنے نہیں آ سکتی. بڑے افسوس کی بات بڑے ہے. افسوس کے سنبھال اچھا, کی میں حیران ہوں. حسن اختر حسن ہمارے بڑے اچھے سینئر دوست ہیں. جب بھی میری ان سے بات ہوئی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو ان کا کام ہے اس کو تو کم از کم بریک کروائیں. صحیح. منظور واصف صاحب زندہ ہیں ابھی. جی. میری خواہش ہے, حکیم ربط عثمانی صاحب کا کام سامنے نہیں آ سکا, حکیم افتخار فخر صاحب کا کام سامنے نہیں آ سکا, لیاقت حسین لیاقت کا کام سامنے نہیں آ سکا, عبد المجید چراغ کا کام سامنے نہیں آ سکا, سراج صاحب کا کام شاید سامنے آیا اور اس بارے میں لیکن وہ ناپید ہو گیا ہے. بہت کم لوگوں کے پاس کتابیں وہ موجود ہیں. جو اگر آپ کہیں تو منظور واصف صاحب کا ایک شعر جی کی اس پہ جی سر منتخب کلام مرزا غالب. جی بلند آواز. ہاں جی, مرزا غالب کی ایک مشہور غزل ہے, جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. کا اسی غالب کی بحر میں منصور واصف صاحب کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ جتھے پیر تیرا لگا ویکھ دے ہاں بہشتی کیارے اجا ویکھ دے ہاں. اور اتنا مشکل غالب کا شعر ہے کہ دلا شفتگاں خال کنجے دہن کے سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں. وہ ترجمہ دیکھیں واصف صاحب کا, ادھوں ویکھو شیشے دے وچ ڈوبیا ہویا, ادھوں ویکھو شیشے دے وچ ڈوبیا ہویا تے تینوں کتے نال چاہ ویکھ دے ہاں, تینوں کنے نال چاہ ویکھ دے ہاں. شعر ایک کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ بنا کے فقیران دا بہروپ غالب, بنا کے فقیران دا بہروپ غالب تماشا دیاوانا دا ویکھ دے. دیاوانا مطلب عقل مندو, تماشائے اہل کرم تماشا دیاوانا دا ویکھ دے ہاں. یہ اچھا اسی طرح یہ تو ہمارے وہ بزرگ شعراء تھے. ابھی ہم چونکہ پروگرام کا وقت بھی بالکل کم رہتا جا رہا ہے اور ہمارے پاس 15-20 منٹ ہے, میکسیمم 15 منٹ. تو اس میں جو آج کل کے ہمارا نوجوان نسل ہے جو منڈی بہاؤالدین کی, اس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہیں اور جن کے دم قدم سے اب نیشنل لیول کی جو یہاں پہ پروگرام ہو رہے ہیں, دائرہ علم و ادب کے حوالے سے میں بات کروں گا. تو جناب زیغم مغیرہ نام ہے. ہاں جی. اچھا, ابھی انہوں نے ایک سر کام کیا جو بڑا ضروری ہے, خاص کر کے جو ابھی کام ہوا دائرہ علم و ادب کے ذریعے انہوں نے اس بحث کو چھیڑا جو حسن عسکری نے کسی زمانے میں اسلامی ادب کی بحث کو چھیڑا تھا. بالکل یہ بحث بالکل دب چکی تھی. میں نے اس پہ کام بھی بہت کیا. میری ایک آرٹیکل میں نے اسلام آباد کانفرنس میں بھی پڑھا, پھر فیصلہ آباد میں وومن میں پڑھ کے بھی آیا کہ اس بحث جو ختم ہو چکی تھی کہ اسلامی ادب کیا ہے, پاکستانی ادب کیا ہے, دائرہ علم و ادب کے ذریعے زیغم مغیرہ صاحب نے ابھی کانفرنس کروا کے فالیہ کے اندر پورے پاکستان سے ان لکھنے والوں کو اکٹھا کیا جنہوں نے اسلامی ادب پر کام کیا ہوا تھا, جو کام کر رہے تھے. اچھا دانش صاحب 70-80 کے قریباً. اچھا دانش صاحب مستنصر حسین تارڑ کا نام ہم دیکھیے بہت ضروری نام ہمارے سے رہ گیا, وہ ذرا کمنٹ دیکھیے گا. مستنصر تارڑ صاحب کا نام, دانش صاحب آپ اس پر تھوڑی بات کریں. آج تارڑ صاحب کا میں کیا تعارف کرواؤں, وہ تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو ان کا بھی بنیادی طور پہ جو تعلق ہے منڈی بہاؤالدین کا جو ایک قصبہ جوکالیہ ہیں وہاں سے ہے. وہاں سے وہ لاہور میں شفٹ ہوئے. ان کے والد جو ہیں 1 مارچ 1939 کو آپ جوکالیہ میں پیدا ہوئے. جی, یہ جو ان کا بیسک تھا. ایک قصبہ ہے تحصیل پالیہ میں آتا ہے جو منڈی بہاؤالدین کی ایک تحصیل ہے. کچھ روز قبل جو آخری ابھی جو سالگرہ تھی تارڑ صاحب پتہ ہے شاید وہ چوری جوکالیاں آئے ہیں اور اپنے اس گھر میں جو بہت پرانا گھر ہے وہاں انہوں نے اپنی سالگرہ منائی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ, اور بغیر کسی سے ملاقات کیے وہ واپس چلے گئے ہیں. صرف اپنا گھر دیکھنے آئے ہیں جو اس وقت ان کی ملکیت نہیں ہے, شاید ان کے خاندان کے کسی آدمی کے پاس ہے. مستنصر تارڑ جو ہے خسو خواجہ زمانے ان کا جو ایک حوالہ تھا وہ سفر نامے کا تھا, جو بھی ہے جو بڑا حوالہ ان کا تھا سفر نامے کا تھا. لیکن یہ آخری عمر میں جو انہوں نے ناول لکھا تھا ایک منطق لایا, پھر اس کا جو ابھی تو مستنصر تارڑ اس وقت ہمارے عہد کا سب سے بڑا ناول نگار جو ہیں وہ تارڑ صاحب ہیں, اور ان کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے. امرتا پریتم ہمارے اردو افسانے کا ایک بنیادی نام, وہ ان کا تعلق بھی منڈی بہاؤالدین سے ہے. اس پر اختلاف اگرچہ موجود ہے لیکن
کچھ لوگ اسے جیلم سے جوڑتے ہیں، لیکن کچھ یہاں مانگا علاقہ ہے، شاید کوئی گاؤں کا نام ہے عمر کہ ان کا تعلق بھی وہاں سے ہے۔ تو آپ عمر ندیم صاحب کو بھی عمر ندیم بڑے صاحب ناول نگار ہمارے عمر ندیم صاحب کے حوالے سے بھی عمر ندیم محمد عمر ندیم صاحب، اس بارے میں کوئی بات وہ بیسیکلی ان کا بھی صوفیزم سے جو ہے گہرا تعلق ہے۔ وہ ایک زمانے میں، بلکہ یہ کیا پچھلے 2-4 سال کی بات ہے، تو وہ ایف ایم کا شو دیکھتے ہیں، ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور پروگرام بھی کرتے رہے، ناول نگار ہیں، بہت خوبصورت ناول لکھے، شاعر بڑے اچھے ہیں، اور باقی آپ ان کے حوالے سے کوئی بات کرنا؟ اچھا عمر ندیم صاحب، عمر ندیم صاحب کے ناول بھی ہیں، 9 ناول ہیں عمر ندیم صاحب کے، 9 ناول، 3 افسانوی مجموعے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ کی اردو تاریخ ہے، پھر مکہ اور مدینہ کی پنجابی تاریخ بھی ان کی چھپ چکی ہے، اور ان کو مسعود کھدر پوش ایوارڈ ملا پنجابی۔ مسعود، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال، میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں، منڈی بہاؤالدین میں کسی شخص کو اتنے بڑے بڑے ایوارڈز ملے ہوں جتنے محمد عمر ندیم صاحب۔ مطلب دائم صاحب کے زمانے میں تو اتنا ایوارڈز کا رواج نہیں تھا، جو ہمارے کلاسیکی لوگ ہیں اتنا رواج نہیں تھا اس زمانے میں۔ ابھی جو لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں، ان میں برین آف منڈی بہاؤالدین کا ایوارڈ بھی ان کو دیا جا چکا ہے عمر ندیم صاحب کو۔ تو محمد عمر ندیم ہمارے ادب کا ایک بڑا معتبر نام ہے منڈی بہاؤالدین سے۔ ابھی جو عامر اقبال لڑکا ہے قادر آباد صاحب، وہ منڈی بہاؤالدین کی نثری ادب پر کام کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس کا، شاید پی ٹی وی کے نمائندے بھی ہیں، ہاں نمائندے بھی ہیں۔ عامر اقبال نے منڈی بہاؤالدین کی پوری نثری تاریخ پر کام کر رہے ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جس میں نثری ادب، اس میں کالم، اس میں افسانے، اس میں ناول، اس میں مضمون، اس میں تنقید، جو لوگ لکھتے رہے اس کو انہوں نے کتابی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے کام نہیں ہوا، تو منڈی بہاؤالدین کی جو ادبی تاریخ ہے وہ بھی محفوظ ہونے جا رہی ہے اس وجہ سے بھی۔ اچھا، آسیہ جبین نامی طالبہ نے ایم فل کا تھیسس کیا یونیورسٹی آف لاہور سے 4 اشعاروں پر منڈی بہاؤالدین کی مزامتی شاعری کے عنوان سے، اس میں منور دہلوی، زیغم وغیرہ، کیف عرفانی، اور اس نے مجھے بھی شامل اس میں کیا۔ اچھا، اس لڑکی نے بھی منڈی بہاؤالدین کی ادبی اور سیاسی تاریخ پر 3 چیپٹر اس میں ایڈ کیے، اور اس نے جدید شاعری کا نقشہ بھی کھینچا، جس میں آزاد حسین آزاد ہمیں سن رہے ہیں، کراچی میں سر یہ ایک جاب ہے اور رکن سے تعلق ہے۔ اچھا، میرا دین میں اتنا خوبصورت کوئی شعر کہہ بڑی وثوق سے بات کرو، اور روزانہ کی بنیاد پر غزل کہہ رہے ہیں، اتنی زیادہ غزلیں کہہ رہے ہیں۔ نظر سے بھی گزرے آزاد بھائی جو ہے وہ انہوں نے بھی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس تھیسس کے اندر ان کا بھی کچھ ان کے بارے میں، میرے پاس تھیسس بھی وہ موجود ہے میرے سامنے، میں دکھاؤں گا بھی آپ کو۔ تو یہ خیر میں بات کر رہا تھا مستنصر تارڑ اور امرتا پریتم کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ اچھا، ابھی چونکہ وقت کے پیش نظر ہم جو اپنی نوجوان نسل ہے جو ادھر چلتے ہیں، ہمارے ایک بڑے پیارے دوست جو کچھ عرصہ پہلے ہمیں تنہا چھوڑ گئے، جناب مرزا عارف نعیم، مرحوم کہتے ہوئے اگرچہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، جی نہیں چاہتا، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور شعر بھی بڑا خوبصورت کہتے تھے، اور لب و لہجہ تو کمال درجے کا تھا۔ ریڈیو سے ایک زمانے تک وہ پروگرام کرتے رہے، بلکہ اپنی آخری سانسوں تک وہ یوں سمجھ لیجئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایف ایم 94 پہ بیٹھا تھا، تو ہانپتے کانپتے آ گئے، تو کہتے ہیں ابھی میں ڈائلسس کروا کے آیا ہوں، تو چونکہ نعت کا پروگرام ہے، تو میں نے کہا مرزا صاحب آپ آرام کرتے، کہنے لگے نہیں بھائی نعت کا پروگرام ہو۔ نعت کے حوالے سے منڈی بہاؤالدین کی بڑی بات کروں، بڑے کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے جو اپنے جونیئرز کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے اندر یہ بڑی خوبی 2012 میں میری شاعری کی کتاب آئی، میں تب کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اور مرزا عارف نعیم صاحب نے مجھے فون کیا، جب وہ 98 کے ساتھ تھے، ہمارا ایک چینل تھا 98، تو مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ پروگرام کرنا ہے، اور بالکل نوجوانی کا، اور مجھے اپنے اڈے سے مجھے پک کیا، اپنی بائک بھی بٹھایا، ایف ایم کے دفتر لے کے 2 گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کیا، پھر مجھے رات کو جہاں میری رہائش تھی مجھے وہاں ڈراپ کیا، اور وہ 2 گھنٹے کا پروگرام میں نے بہت کہا مجھے وہ دے دے کر ریکارڈنگ پڑھا ہے۔ تو مرزا صاحب نے میری زندگی کا پہلا انٹرویو جو الیکٹرانک میڈیا پر آیا وہ مرزا عارف نعیم صاحب کے توسط سے آیا۔ میں آج یہاں اون کرتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین میں سر یقین جانیں بڑے کم۔ اچھا، اسی میں ہمارے جو سینئر ہمارے دوست ہیں حسنین محسن، وہ منڈی بہاؤالدین سے ان کی ایک کتاب آئی بڑی خوبصورت، من کے نین ہزار، اور بلکہ ان کا ایک شعر ہے کہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ہجر کے دکھ کبھی وصال کے دکھ، اچھا واہ واہ، اس نے بخشے مجھے کمال کے دکھ۔ تو میں نے اس پہ بلکہ جواباً لکھا بھی کہ ہجر کے دکھ کبھی وصال کے دکھ، اس نے بخشے مجھے
कमाल के दुख, ये उनका शेर था, मेरे ज़हन से निकल गया, मैं अगर याद आता है तो कहूँगा। बड़े खूबसूरत नस्तालिक किस्म के इंसान हैं। वो भी जब तक मंडी बहाउद्दीन अभी वो लाहौर में होते हैं तो रेडियो FM 98 के साथ वाबस्ता रहे, फिर 4 के साथ वाबस्ता रहे, और उनकी आवाज़ जो है वो हवा के दोष पे हमारे कानों से टकराती रही। दोस्तों में है तो बड़ा खूबसूरत। हसनैन मौसम साहब उनका अगर मैं वो एक शेर, नुमाइंदा शेर मैं करार देता हूँ उनका, जी जी, नात के हवाले से बहुत कमाल का शेर है कि कितना, हसनैन मौसम की बात आ रही है, कितना मुश्किल है फासला, वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर है। कितना मुश्किल है फासला रखना नात को हमद से जुदा। वाह वाह वाह। अच्छा, वो शेर मुझे याद आ गया जब उन्होंने कहा ना कि हिज्र के दुख, कभी कमाल के दुख, कभी विसाल के दुख, उसने बख्शे मुझे कम, मैंने कहा काश रखते सभी संभाल के दुख, क्या मिला इस तरह उछाल के दुख। तो बड़ा मजे की वो महफिल हुआ करती थी। अच्छा, मीम ते ज़की भी उस जमाने में थे। जी जी, मीम ते ज़की, अल्लाह गरीब की रहमत करे। और उमर दराज साजिद साहब एक खूबसूरत लहजा था। अच्छा, एक और जो नाम मंडी बहाउद्दीन में वो खुद भी शायर बन गए होंगे, आफ्ताब बाबर हाशमी, जाकिर हुसैन ज़ियाई। जी, जाकिर हुसैन ज़ियाई का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है, और पाकिस्तान भर में जिनको वाकई मंडी का नुमाइंदा हम कह सकते हैं वो हैं जिनका जो शेरी इंतखाब है, जो उनका ज़ौक़ है सुखन का, वो पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में उनका माना जाता है। मेरे सामने एक फहरिस्त है, हम मुख्तसर सा एक एक सब पर बात कर लेते हैं ताकि आज़ाद हुसैन आज़ाद पहले मेरे पास मौजूद हैं, मैंने आर्मी में हैं शायद, या नेवी के अंदर हैं। जब मैं कराची गया तो बड़ी मोहब्बत से नवाजा और मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर पूरा कराची घुमाया। आज़ाद भाई बहुत अच्छे शायर हैं और ऐसे ताज़ा कार शायर हैं कि ज़फ़र इकबाल उनके फैन हैं। ज़फ़र इकबाल सर हर हफ्ते में एक दफ़ा तो कम से कम में लगाते हैं। हसनैन मौसम साहब का जिक्र हुआ, मेरे सीनियर भी हैं, उस्ताद भी हैं और बड़े अच्छे शायर हैं। मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक है और अब गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज शादरा लाहौर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इदरीस कुरैशी, मंडी बहाउद्दीन का वो नाम। अच्छा, इदरीस कुरैशी साहब को देखते ही एक अजीब सी सुन रहे खुशी की लहर। इदरीस कुरैशी साहब मंडी की सच में शान है, पीटी मंडी बहाउद्दीन का नाम मुतारफ करवाया। और एक अच्छा मजे की बात है, वो बतौर मज़ाहिया शायर ज्यादा मशहूर हुए, लेकिन उनका एक किरदार नस्र के अंदर उन्होंने बच्चों के लिए जो कहानियां लिखी और चच्चा हैरत का किरदार उन्होंने तख्लीक किया। ये जो चच्चा हैरत का किरदार आप पढ़ते हैं, ये बेसिकली इदरीस कुरैशी साहब का तख्लीक करता है, तो उन्होंने लाजवाब। सर मैं इधर करूं कि मंडी बहाउद्दीन में पहले वो शायर थे जो पीटीवी पे जाना शुरू हुआ, पीटीवी से शुरू हुआ और टीवी चैनलों पर। उसके बाद मंडी बहाउद्दीन में दूसरी बार मंडी बहाउद्दीन में मैं 2015 में पीटीवी पे आया। दरमियान में मुझे इदरीस भाई ने बताया कि बहुत मतलब बिल्कुल कोई नाम नहीं जो पीटीवी पे गया और मुशायरे पढ़ने के लिए। 15 में जब मेरा अगर नदीम शहर के अलावा मंडी बहाउद्दीन में इदरीस कुरैशी भाई सबसे ज्यादा चैनल्स पर आए मंडी पर, सबसे ज्यादा। कोई मैं मजाक करता हूँ, कोई खातून एंकर जिसके साथ उनकी तस्वीर ना हो तो तस्वीरें बनाने में बहुत माहिर है। नहीं, ये तो पता नहीं मर्द एंकरों के साथ है या नहीं, खवातीन के साथ है। ये वो चूंकि वजूद कायनात में रंग है, इसी वजह से है। तो रंग देखिए, उनका लिबास कितना खूबसूरत होता है, बड़े चमकीले माशाअल्लाह। जितनी उनको ग्रिप है इल्ला माशाअल्लाह आजकल के, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे उस्ताद हैं, आजकल के असातिज़ा में जी हो, बल्कि वो हमें भी खींच देते हैं बाज़ औक़ात कि भाई ये आपने क्या किया, मतलब इस तरह से। और लफ्ज़ों को और लफ्ज़ लिखना उन्होंने अपने तलबा को सिखाया। अच्छा, इसके बाद एक नाम आता है हमारे यहाँ इक़्तिदार जावेद, नज़्म के हवाले से बड़ा अहम नाम है। इक़्तिदार जावेद नाम मौजूद और बहुत सारी नज़मों की किताबें हैं। आप लाहौर में हैं, ज़री बैंक में शायद इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं, मेरी मुलाकातें भी उनसे बहुत सारी हैं। उर्दू नज़्म में सबसे मोतबर नाम मंडी बहाउद्दीन के हवाले से इक़्तिदार जावेद साहब का है, जिन पर ज़फ़र इक़बाल ने भी लिखा और बहुत से नाक़दीन ने लिखा। तो उर्दू नज़्म की रिवायत में इक़्तिदार साहब को नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, इसमें हमारे बड़े जो ताज़ा अशार, क्या खूबसूरत अशार कहते हैं, इब्रार अंजम साहब हमारे दोस्त। हाँ, मैं उधर आ रहा हूँ अभी बिल्कुल। इसके बाद एक नाम है नहीं मर्दा भट्टी, मंडी बहाउद्दीन से बड़े हमारे नौजवान शायर हैं और साहिब किताब की किताब ताज़ा शायरी में सैयद अंसर के शागिर्द हैं, अंसर साहब जेलम वाले जो, और बड़े खूबसूरत शायर हैं।
اعزاز کاظمی صاحب کو بھی ہم منڈی بہودین کی نمائندگی میں شامل کرتے ہیں. تازہ شاعری میں بڑا اہم نام ہے. ایاز محمود ایاز ملک وال سے تعلق ہے, فرانس میں مقیم ہے, کئی کتابوں کے خالق ہیں, منڈی بہودین سے تعلق ہے, بہت کم یہاں آتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں اور ان کا بڑا بنیادی نام ہے. فرح گوندل صاحبہ اسلام آباد میں مقیم ہیں, خاتون شاعرات میں منڈی بہودین کے حوالے سے بڑا بنیادی نام ہے, فیس بک پہ بڑی ایکٹیو ہیں. انیس سامت صاحب, انیس سامت ملک وال سے تعلق ہے, پریس چلاتے رہتے ہیں. دیکھیے جی ان کا شعر مجھے یاد آ گیا. نم مانگیں نمدیدہ لوگ, عمریں عمر رسیدہ لوگ, اور شہر کو مل کر کھاتے ہیں شہر کے چیدہ لوگ. تو مزاحمتی شاعری میں انیس بھائی کا بڑا نام ہے. آپ وہ ملک وال پریس وغیرہ چھوڑ کے لاہور شفٹ ہو گئے, لیکن ہم اس انیس بھائی ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں, بہت یاد کرتے ہیں انیس بھائی کا. باقی انیس بھائی نے بہت لوگوں کو متعارف کروایا, میرے اوپر بھی دست شفقت ان کا رہا ہر معاملے میں, ہر جگہ پر. جمیل ناز سر, رومانٹک شاعری, بڑھاپے میں بھی, ابھی کسی نے سوال بھی کیا, بڑھاپے میں بھی جس شخص نے رومانٹک شاعری کی تو وہ جمیل ناز ہیں, انہوں نے کبھی اپنے آپ کو برا نہیں ہونے دیا. اچھا, اس کے بعد رفیق خیال صاحب. رفیق خیال صاحب کا نام بڑا بنیادی ہے, کراچی سے, کراچی ساری زندگی گزاری, پھر لاہور آپ منڈی بہودین واپس آئے, واسو میں ان کی رہائش ہے. رفیق خیال صاحب ہماری شاعری کا بنیادی نام ہے, ان کو ہم نہیں نکال سکتے. حکیم محبوب زاہد منڈی بہودین سے, حکیم صاحب حکیم صوفی صاحب سب سے پہلے, حکیم افتخار فخر, حکیم رفت عثمانی اور حکیم محبوب زاہد, یہ چار حکماں نے منڈی بہودین کے ادبی فضا کو بڑا تازہ رکھا. زاہد مرزا عرف نعیم صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, بڑا اچھا شعر کہتے ہیں, اورینٹل کالج سے پڑھے ہوئے ہیں, اور ان کا نام بھی شاعری میں بڑا بنیادی. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب, پروفیسر ڈاکٹر مظہر اقبال, ہاں صاحب ڈاکٹر مظہر اقبال. دوستوں میں کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں. اسلام آباد میں مقیم ہے, لیکن ابھی وہ چونکہ یہ جو ابھی کورونا کا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور غلط معلومات کے لیے بیل آئیکن. خوبصورت بچی شعر کہتے ہیں. کیا وہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں میرے خیال سے, اسلام آباد میں مقیم ہے اس وقت. ڈاکٹر ظفر اقبال جاذب پاڑیاں والے سے تعلق ہے, ایک اسکول چلا رہے ہیں اور بڑے خوبصورت شاعر ہیں, 3-4 کتابیں بھی ہیں, اور ہمارے سے پہلے میں مطلب سینئرز میں آتے ہیں اور اچھا شعر کہہ رہے ہیں. خاور بسالوی صاحب سر, ہاں جی, خاور بسالوی صاحب کمال. چونکہ ہم شاگرد ہیں منظور واصف صاحب کے, خاور بسالوی بھی اور میں بھی اور کئی شاگرد ہیں ان کے, تو خاور بسالوی کا ایک پنجابی کا شعر مجھے 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں, سن لیجئے. خاور بھائی اگر آپ بھی سن رہے ہیں پروگرام تو آپ بھی لطف اندوز ہوں گے. کہتے ہیں کہ لے کے دل پرتان نہیں گوڑے پیار بھلان نہیں ہوندے, تے لے کے دل پرتان نہیں ہوندے, تے کچھ گلاں دی سمجھ نہیں ہوندی, کچھ نقطے سمجھان نہیں ہوندے, کوئی تے میرے یار نو دسے, دسیا کوئی نقصان نہیں ہوندے. اچھا, ادریس قریشی صاحب کا میسج آیا ہے کہ میری بیگم بھی سن رہی ہیں, زوجہ محترمہ بھی, تو خواتین اینکر والی بات حذف کر دیں. تو بھائی ہم اس کے لیے ہم کاٹ دیتے ہیں, ہم اس میں کاٹ دیں, تو ہم بھابھی سے کہیں گے آپ بالکل دل پہ نہ لیں, بلکہ ادریس بھائی کا بہت خیال رکھیں, بلکہ ادریس بھائی کو دل پہ لیں. ادریس بھائی بہت پیارے آدمی ہیں. ابھی میں چائے پینے آ رہا ہوں ادریس بھائی, آپ کے پاس آپ انتظار کریں. عبدالرحمان شاکر صاحب بھی بڑے پر تول کے بیٹھے ہوئے اس معاملے میں. اچھا سر, حسن نشائی, حسن نشائی صاحب کا, حسن نشائی صاحب کمال آدمی ہیں. اس زمانے میں بھی بڑی مشکل زمینوں میں کہتے تھے. جب میں نے ان کو سنا, آج کل وہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں, پروفیسر ہیں. سکندر بسالوی پنجابی میں, جی جی جی, یہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں الطاف بھائی, اور یہ وہ مختاریہ پہ ان کی ایک نظم بڑی کمال کے وہ سنیے گا. اور بنگار کے نام سے انہوں نے ایک ویب ٹی وی بنا رکھا ہے, بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں. اور خواب گواچے ان کی کتاب جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہے. باقی ظہیر تابانی, میاں بشیر احمد, ظفر اقبال بیکس, اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے تفاخر محمود گوندل صاحب کا, جی ایک شفاقت نشائی صاحب, وہ تو کمال والا ہے. وہ انہوں نے جو تاریخ نشائی خاندان کی لکھی ہے, تاریخ نشائی, اور وہ 300 کتابوں کے سنا ہے میں نے. ایم ایم راضی بھٹی صاحب ہوتے تھے, ایم ایم راضی بھٹی صاحب ہوتے تھے, اسلام آباد میں ساری زندگی رہے. آخری عمر میں جب وہ لاہور آئے, منڈی بہودین آئے, تو انہوں نے مجھے 15 کتابیں اپنی یک مشت گفٹ کر دی. تو پنجابی بھی تھی, اردو بھی تھی, اور پھر پتہ نہیں چلا ان کا کب انتقال ہوا, میں نے رابطہ کیا تھا. تو خیر اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں. ناظرین محترم, آپ نے یہ پروگرام سنا. بہت سارے نام ایسے ہیں جو کہ قابل بیان تھے, لیکن پروگرام کی یہ جو وقت ہے اس کے پیش نظر وہ رہ گئے کہنے سے. اس کے لیے ہم معذرت خواہیں. انشاءاللہ دوبارہ کسی اگلی نشست میں
ہم مولانا بہاؤالدین کے تعمیری ادب کے حوالے سے جس کو ہم پاکستانی ادب ابھی وہ بات ہوئی کہ دائرہ علم و ادب نے کام کیا ہے تعمیری ادب. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ادب سر تعمیری ہوتا ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ جس ادب کے اندر ہم جو پروگریسو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادب جو ہے